बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात और अहदीसें पेश कर रहा हूँ जिनको उलमा ने या तो शदीद ज़ईफ़ कहा है, या बेअसल कहा है, या मन घड़त कहा है, या बातिल कहा है, या मुनकर कहा है, या बग़ैर सनद वाली करार दिया है। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाएं। आज जो सबसे पहला वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहे हैं वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने टाट का लिबास पहना और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर तमाम फ़रिश्तों ने टाट का लिबास पहना और अल्लाह की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम आना। मुक़र्रिरीन और वाइज़ीन हज़रात इस वाक़े को कुछ इस अंदाज़ में बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे। आपके जिस्म पे टाट का लिबास था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म पे टाट का लिबास था जिसके दामन में कांटे पिरो रखे थे। बटन वगैरह भी नहीं थे, टाँके भी नहीं लगे हुए थे, बल्कि कांटे पिरो रखे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिस्म पर भी टाट का लिबास है और कांटे पिरो रखे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम पे कौन सी गुर्बत आ गई, तुम पे कौन सी परेशानी है कि तुम भी जो है टाट का लिबास पहने फिरते हो? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं ही नहीं बल्कि ज़मीन और आसमान के तमाम फरिश्ते टाट का लिबास पहने हुए हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ये लिबास इतना पसंद आया कि तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दे दिया कि जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का लिबास है वही तुम सब अपना लिबास बना लो। तो इस तरीक़े से वाइज़ीन हज़रात, मुक़र्रिरीन हज़रात इसको बयान करते हैं मसाले लगा लगा के, और खुद भी रोते हैं, मजलिस को भी रुलाते हैं, और मजलिस वाले बेशक की रट लगाते हैं। याद रखो, ये जो लफ्ज़ है ना बेशक, ये बहुत अहम है। आप गवाही दे रहे होते हैं इस बात की कि ये जो बयान कर रहे हैं इनकी बात में कोई शक नहीं है, हालांकि आपको तहक़ीक़ नहीं होती कि ये वाक़या सच्चा है भी या नहीं। जो बयान किया जा रहा है, जो अहदीस बयान की जा रही है, ये सच्ची है भी या नहीं, या यूं ही जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात मंसूब कर दी गई। अगर कोई बात ऐसी मंसूब कर दी जाती है, कोई मन घड़त हो या बातिल हो या मुनकर हो, तो उसमें जो है आप बेशक करके गवाही दे रहे हैं कि ये बात सच्ची है, और उधर अल्लाह के नबी पे झूठ बोला जा रहा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश किया करो कि आप तहक़ीक़, अपने अंदर तहक़ीक़ का मादा पैदा करें। तो खैर, करते हैं शुरू। तो इस वाक़े की हकीकत क्या है? तो ये तो मैंने बताया है, जो वाइज़ीन हज़रात इसको बयान करते हैं। अब किताब में किस तरीके से आया है ये भी सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर था और उस मजलिस में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी चोगा पहने तशरीफ़ फरमा थे, जिसके गिरबान में लकड़ी के तिनके के साथ सुराख किया हुआ था। उसी दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और फरमाया कि ए मोहम्मद, ये क्या बात है कि अबू बकर चोगा पहने हुए है जिसके गिरबान में लकड़ी के तिनके के साथ सुराख कर रखा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, अबू बकर फ़तह मक्का से क़ब्ल ही मुझ पर अपना माल खर्च कर चुके हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं। बाज़ कुतुब में है कि अल्लाह ताला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहो, क्या आप रज़ियल्लाहु अन्हु इस फ़क्र व फाक़ा में मुझसे खुश है या नाराज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमा रहे हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या आप इस फ़क्र व फाक़ा में मुझसे खुश है या नाराज़? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाबन इरशाद फरमाया कि क्या मैं अपने परवरदिगार से नाराज़ हो सकता हूँ? मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ। ये जुमला
آپ رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ ہے روایت، اور وہ ہے مقررین کا واعظین کا واعظ، کہ ابو بکر نے ٹاٹ پہنا اور جبرائیل علیہ السلام نے ٹاٹ پہنا اور سارے فرشتوں نے ٹاٹ پہنا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم پہ کون سی غربت آ گئی، تم کون سی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سب واعظین کے مسالے لگائے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ واعظین کے مسالے۔ تو خیر، اس روایت کا حکم کیا ہے؟ اس روایت کا حکم اگر سارا خلاصہ میں بتاؤں پھر ویڈیو بڑا ہوگا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ گناہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنے کا، صحابہ اکرام اور فرشتوں پہ جھوٹ بولنے کا، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ بات پھر وہی آتی ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے واعظین تو بیان کرتے ہیں، تو بھائیوں کتابوں کے اندر تو ہے، میں نے ابھی روایت مکمل پڑھ کے سنائی ہے، لیکن صرف آپ روایت پڑھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں جب تک کہ اس کا حکم آپ کو معلوم نہ پڑ جائے۔ یاد رکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ علماء کی آج آنکھ کھلی ہے، آج ان کو من گھڑت بتا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے بھائی۔ ہزاروں سال پہلے واعظین یہ واعظ میں کہہ چکے ہیں ان واقعات کو، اور ان کی تردید یعنی کہ ان کا رد ہزاروں سال پہلے ہو چکا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے کبھی علماء سے تحقیق نہیں کی کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ آج اگر علماء سوشل میڈیا پہ آ کے آپ لوگوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں تو آپ علماء کو ہی دوشی قرار دے رہے ہیں، علماء کو ہی مجرم بنا رہے ہیں، علماء کو ہی جو ہے جرم کے کٹگڑے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ لوگوں کو پوچھنا تھا نا علماء سے۔ یہ تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا تو علماء جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کرنے لگے، ورنہ یہی تھا کہ آپ نے بے شک کرنی تھی اور واعظین آپ کو رلا دینے تھے، اور آپ جو ہے یہ کہتے بھئی ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کرنے والے ہیں، بڑے اچھے مقرر ہیں، بڑے اچھے واعظ ہیں، تو آپ تو اسی میں لگے رہنے تھے نا۔ تو یہ آج بھی لگے ہوئے ہیں بہت سارے حضرات جو سوشل میڈیا سے دور ہے اور علماء کو نہیں سن رہے، بس وہ جو ہے بے شک میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں امید ہے کہ یہ باتیں آپ سمجھیں گے اور اپنے اندر تحقیق کا مادہ پیدا کریں گے۔ تو ایک واقعہ تو یہ ہو گیا، یہ بالکل من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں نا یہ بڑا مشہور ہے، اللہ معاف کرے میں نے بھی اس کو بیان کیا ہے، جو مقرر ہوتے ہیں نا ان کی تقریر کی کتابیں پڑھ کے میں نے بھی دیکھی ہے، 1-2 کتابیں میرے پاس ہیں، تو اس میں سے میں نے بھی بیان کر دیا اور میں نے اس پہ توبہ بھی کی ہے، پھر سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے، اور جن تک میں نے یہ بات پہنچائی تھی اللہ ان کو بھی اس پہ عمل کی توفیق نہ دے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے اس سے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحن میں لیٹے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا اور ستارے چمک رہے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہے جتنے آسمان میں ستارے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس سے بھی زیادہ نیکیاں ہے۔ تو آپ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک دم صدمہ لگا، کیوں؟ اس لیے کہ ستارے تو بے شمار ہیں، تو اتنی نیکیاں اگر حضرت عمر کی ہے رضی اللہ عنہ کی تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کتنی نیکیاں ہوگی؟ تو ایک صدمہ لگا کہ، اور ایسے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا، یہ واعظین کی بات کر رہا ہوں میں، روایت کی نہیں، واعظین کی۔ واعظین جو ہے نا اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جیسے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک صدمہ لگا اور کہا یا رسول اللہ میرے ابا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں اور تمہارے ابا کی غار ثور کی ایک رات کی نیکی ساری عمر کی نیکیوں پہ بھاری ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں جو روایت آئی ہے اس کو سن لیجئے وہ کس طریقے سے ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ روشن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ اسی دوران میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کسی شخص کی ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں ہو سکتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، عمر کی۔ میں نے عرض کیا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں کہاں گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے۔ یہ واقعہ اس طریقے سے ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ روایت شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے، اور اس کا اصل جو حکم ہے، یہ شدید ضعیف کا تو کچھ علماء نے حکم لگایا ہے، ورنہ اصل جو حکم ہے محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اسے صراحتاً من گھڑت کہا ہے، یعنی اس کو من گھڑت سمجھ کے چلے۔ جہاں پر یہ دونوں حکم آ جائے نا، تو پھر اس کو چھوڑنے میں ہی کیا ہے، بھلائی ہے، اور اس پہ من گھڑت کا ہی حکم لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قلیل جماعت ہے وہ تو اس کو شدید ضعیف کہہ رہی ہے، اور جو قوی اور بڑی جماعت ہے، تعداد میں زیادہ ہے، وہ اس کو کیا کہہ رہی ہے؟ من گھڑت قرار دے رہی ہے، من گھڑت۔ لہٰذا اس کو بھی بیان نہ کیا جائے۔ کوشش کر رہا ہوں کم سے کم وقت میں ویڈیو بنے، اس لیے جو ہے صرف حکم بتا دیا۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ روایت یہ ہے، نوم العالم عبادہ، یعنی کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے، بہت لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، اور سونے کے آداب میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور علماء جب آرام فرما رہے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو نہ چھیڑو، ان کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ بات تو چھیڑنا تو نہیں چاہیے، خیر، لیکن جو حکم آ رہا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اس روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے، یہ روایت نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری روایت اس کے ہم پلہ، یعنی کہ اس سے ملتی جلتی الفاظوں میں اس سے ملتی جلتی مرفوعاً ثابت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے ساتھ سونا یعنی کہ ایک عالم کا سونا جاہل کی رات بھر یا دن بھر کی عبادت سے بہتر ہے، جاہل کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، جاہل کے ساتھ نہیں، جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ علم کے ساتھ سونا جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عالم کا سونا بھی عبادت ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس کو ذہن نشین کر لو، عالم کا سونا بھی عبادت ہے، یہ روایت نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ سونا جہالت کے ساتھ عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اچھا، چوتھی روایت بھی سن لیجئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، مقررین حضرات رو رو کے سناتے ہیں، اور بے شک کی رٹ لگی رہتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بے شک الفاظ بار بار، تاکہ آپ کی یہ عادت چھوٹ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ بے شک کہہ کے گواہی دے رہے ہو کہ آپ سچے ہیں اور اللہ کے نبی معاذ اللہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اس لیے آپ حضرات کو جو ہے نا آگاہ کر رہا ہوں۔ سنیں، گوہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی گوہ کا شکار کر کے لے کے آیا، اور اس مجلس کے قریب یعنی کہ ہماری مجلس کے قریب جب آیا تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ اے محمد، مجھے تجھ سے سب سے زیادہ بغض ہے، علی اعوذ باللہ، اس طریقے سے الفاظ آئے ہیں، اور اگر میرا بس چلے تو میں تجھے قتل کر دوں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے یہ باتیں کس نے کہا ہے، کہ مطلب کون سی بات ہے جو تجھے ایسے الفاظ کہنے پہ ابھار رہی ہے، اور تم نے میری مجلس تک کی جو ہے یہ نہیں سمجھی کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، بے عزت کرنے پہ لگے ہوئے ہوں۔
تو وہ شخص کہنے لگے، جو بدو تھا وہ کہنے لگا کہ میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا، میرے پاس یہ گوہ ہے، میں اس کو زمین پہ ڈال دیتا ہوں، اس گوہ کو جو ہے اگر یہ گواہی دے دے آپ کے نبی ہونے کی تو میں بھی آپ پہ ایمان لے آؤں گا، یہ آپ پہ ایمان لائے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ تو گوہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، اور گوہ عربی زبان میں، انسانی زبان میں مخاطب ہوتی ہے۔ جب گوہ کو کہا اے گوہ، تو گوہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اس کے پیغمبر ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جنت برحق ہے، جہنم عذاب کی جگہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں بتاتی ہے۔ تو وہ بدو ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ایمان میں داخل ہونے کے بعد، اچھا یہ جو ہے نا، یہ اس میں ایک راوی ہے سلیم، تو اصل جو فساد ہوگا وہ یہیں سے ہوگا، اس راوی کی وجہ سے۔ تو یہ واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن اس کا خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ یہ واقعہ شدید ضعیف ہے، شدید ضعیف کا حکم ہے، اس پہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے ضعیف، اصول حدیث جب آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک ہوتی ہے ضعیف جس کو فضائل میں بیان کرنے کی اجازت ہے، اور ایک ہوتی ہے شدید ضعیف جو کہ من گھڑت کے درجے میں آتی ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اصول حدیث کتاب پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو تمام باتیں مل جائے گی۔ تو اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ شدید ضعیف ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ یہ کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مقررین حضرات، واعظین حضرات تو اس کو بیان کرتے ہی ہے، لیکن روایت طویل ہے، بڑا واقعہ ہے، اس لیے بھائی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ویڈیو کو، اس لیے بس بات یہی ختم کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، جلد نمبر 2 ہے، 10 جلدوں پہ یہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کو آپ منگائے، پڑھے، اپنے مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کو ہدیہ کر دیں، تاکہ وہ آپ کو صبح کی تعلیم میں یہ پڑھ کے سنائے، یا عشاء کے بعد کی تعلیم میں یہ پڑھ کے ایک واقعہ روز سنائیں۔ آپ کی عقل کے پردے اٹھ جائیں گے، کھل جائے گی آپ کی عقل کے دریچے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کتاب کو منگا کے اپنی مسجد میں رکھیں اور اس کو پڑھوائیں، کسی بھی ایک وقت میں ایک واقعہ روز پڑھائیں، انشاءاللہ بڑی اصلاح ہوگی آپ حضرات کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔